Hallelujah, praise the Lord. Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो, जो कि हम मंडे टू फ्राइडे आपके लिए लेकर आते हैं। सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक ये प्रोग्राम आपके लिए हम पेश करते हैं और आप बरकत पाते हैं। हमें बरकत मिलती है आपकी मौजूदगी से, आपके प्यार से हमें बहुत ज्यादा बरकत मिलती है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए और इस अच्छे माध्यम के लिए जिसके जरिए हम खुदा का पाक कलाम जो है वो इज्जत के साथ बांटते हैं। तो जी वेलकम, खुश आमदीद, जी आया नु, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए वैसे तो संडे के बाद जो है ना जी चाहता है कि थोड़ी सी रेस्ट की जाए और मंडे वैसे मेरा तो हर डे ऑफ होता है, लेकिन ये जो काम है और आपके साथ बात करना, कलाम बांटना, इसमें कोई डे ऑफ की बात नहीं है। तो मैं नए दोस्तों को खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। आज हमारे साथ हैं जी शेरन रोज कपूर, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। शेरन, शी इज वन ऑफ द मेंबर इन अवर चर्च इन द मॉर्निंग कांग्रेगेशन। शी इज वेरी गिफ्टेड, वेरी टैलेंटेड लेडी। हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ये हमारी बेटी बहुत ही खुदा से प्यार करने वाली, नो आई थिंक शी इज इन यूनी बट मे बी शी केम होम। तो वेलकम शेरन, यू आर सो प्रेशियस टू अस। हम अपने एल्डर सुनील साहब के लिए, उनके घराने के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। तो खुदावन हर रोज नए लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल करता जा रहा है, इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ें, मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो बांटना चाहता हूँ। बाद में भी हम इन बातों को शेयर करते रहेंगे, लेकिन इन द बिगनिंग आई जस्ट वांट टू शेयर दैट हमारे जो ईस्टर के जो प्रोग्राम है, कल का बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम था शामी कलवरी, और इसकी रिकॉर्डिंग भी आप जो है वो देख सकते हैं। तो वंस अगेन आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माय एल्डर्स एंड द पीपल दोज़ हू टुक पार्ट इन दिस प्रोग्राम शामी कलवरी में, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं सारे इंतजामात के लिए। तो अब आ रहा है जी पाम संडे। तो पाम संडे का जो प्रोसेशन है वो 1:30 जो है, यानी 1:30 बजे, ये हमारी जो चर्च की जो कार पार्क है वहां से हम इस प्रोसेशन को शुरू करेंगे। तो आप आए, हमें ज्वाइन करें, खजूरों की डालियां लहराते हुए और खुदा की हम करते हुए हम चर्च तक आएंगे। तो 1:30 ये प्रोसेशन होगा। तो आप मेहरबानी करके वक्त पर आइएगा। और फिर मॉन्डी थर्सडे की जो इबादत है ये 14 तारीख को शाम 7 बजे होगी, पाकिशा होगी, और उसके बाद हम कलीसिया जो रफाकत है वो रखेंगे, सब मिलकर खाना खाएंगे, खुदा की तारीफ करेंगे। और ये इस बात की यादगारी में कि जब खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह खाई, और पाकिशा की रस्म जो है ये हम अदा करेंगे। तो गुड फ्राइडे की जो इबादत है, बड़ी खूबसूरत ये इबादत होती है। 15 अप्रैल को फ्राइडे के रोज ये इबादत होगी और 12 बजे ये शुरू होगी और 3 बजे खत्म होगी। टाइम का ख्याल रखिए, 12 का मतलब 12 बजे है और 3 का मतलब भी 3 बजे है, क्योंकि हमने 12 से लेकर 3 बजे तक, क्योंकि जो ट्रेडिशन है वो यही है कि एग्जैक्ट 3 o'clock हमें जो है ना इसको खत्म करना होगा। तो प्लीज आप वक्त पर आइएगा। और वैसे भी लिमिटेड स्पेस है तो लोग ज्यादा होते फिर मुश्किल हो जाती है, लोग खड़े होते हैं। तो अगर आप पहले आएंगे तो आपको जगह जो है मिल सकेगी। ईस्टर डे पे सुबह का जो प्रोग्राम है वो 5 बजे है। सुबह 5 बजे जो आपके लिए ब्रेकफास्ट का इंतजाम होगा, और उसके बाद ये जो स्लाइड्स कुछ ऊपर आ गई हैं, चलिए कोई बात नहीं, मैं वैसे बता देता हूँ, लेकिन आप इनको देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे। तो जो प्रोग्राम है वो सुबह 5 बजे शुरू हो जाएगा ईस्टर का, और हम उसमें कैंडल्स के साथ खुदा उनके घर में आएंगे, उसकी हमदो सना करते हुए। बड़े खूबसूरत गीत हम सुबह गाते हैं, जिंदा है अब और जिंदा रहेगा, और फिर हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। इस साल मैंने एक चैलेंज रखा है कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन जो है वो सुबह अपनी नींद को सेक्रीफाइस करता है, अपने टाइम को कौन सेक्रीफाइस करता है, अपने आराम को, और आप खुदा के घर में आएंगे और खुदा की तारीफ करेंगे। आपके लिए ट्रेडिशनल जो ब्रेकफास्ट है हलवा पूरी वो होगा। उसके बाद 10:30 बजे इंग्लिश में इबादत होगी, और फिर 2 बजे उर्दू हिंदी में, और आपके लिए डिनर का इंतजाम होगा। तो ये जी प्रोग्राम है हमारे हेस्टन एशियन यूनाइटेड फॉर्म चर्च के।
ایڈریس جو ہے اسکرین پر آ رہا ہے 309 وکٹ فارم روڈ ہیسٹن TW50DR. تو اگر پھر بھی آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 07718992824. اشتہار پر بھی یہ کانٹیکٹ جو ہے وہ دیے گئے ہیں. پھر جی ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ منڈے کے روز یعنی ایسٹر سے دوسرے دن لیوٹن میں بڑا خوبصورت پروگرام ہو رہا ہے. آج چھٹی ہوگی, آپ آئیں, ہمیں جوائن کریں. کل جو لوگ لوٹن سے آئے تھے میں ان کے لیے بھی بڑا خدا کا شکر کرتا ہوں. دیکھیے وہ اتنے دور سے آئے ہیں تو دس از گیو اینڈ ٹیک ہے نا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چرچ کو سپورٹ کریں, یہ ہماری چرچ کا حصہ ہے. اور آپ ضرور اس پروگرام میں شامل ہوئیں. اور یہ چرچ میں ہوگا جی آل سینٹ چرچ شیوسبری روڈ لوٹن میں. اور اس کا پوسٹ جو وہ بھی آ رہا ہے LU48AH. منڈے کو یعنی 18 اپریل کو 1:30 بجے یہ پروگرام شروع ہوگا. اور ہم خدا کا پاک کلام پر بانٹیں گے, سیلیبریٹ کریں گے, ڈنر کا انتظام ہوگا. بڑے اچھے پروگرام ہیں, تو آپ ضرور ان پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں اور آپ آئیں. ایک میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ ہاں جی ویری گڈ, یہ بڑی اچھی بات ہے ابھی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہم نے جب لاک ڈاؤن تھا تو شروع کیا تھا گلوبل انٹرنیٹ چرچ. تو آپ اس کا حصہ بنیں, جہاں کہیں بھی آپ ہیں. آپ آن لائن جو ہے اس چرچ کا حصہ بن سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے پروگرام بھی ہوتے ہیں. ایوری فرائیڈے شام 7:30 بجے 7 جونیئر چرچ ہوتا ہے, جس میں بچے جو ہیں اس میں خدا کا پاک کلام سیکھتے ہیں. بائبل اسٹڈی ہوتی ہے 8:30 بجے. تھرو دا ویک ہم بزی ہوتے ہیں. اور یہ چرچ وداؤٹ وال فرسٹ گلوبل انٹرنیٹ چرچ ہے, وداؤٹ اینی ڈینومینیشن. یہ جو ساری جو حدیں ہیں ان سے پار, جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ جو چرچ ہے یہ پوری دنیا کے لیے ہے, جہاں کہیں بھی آپ ہیں, اور سرحدوں کی قید سے آزاد. تو یہ چرچ آپ کا ہے, آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. تو ضرور آپ ان عبادات میں جو ہے وہ شامل ہوں. تو تھینک یو آپ کا. آپ ضرور اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے. یہ کچھ انفارمیشن تھی جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا. رہی بات کہ اب چینل کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو بائبل ٹی وی گلوبل ہے اس کو انٹرنیٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ آپ جائیے www.bibletvglobal.com. اس کے علاوہ فری ایپ ہے آپ کے موبائل پہ. آپ کہیں جی ایپ کیا ہوتا ہے, تو یہ ایک اپلیکیشن ہے جس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کو میں پہلے گڈ مارننگ کر لوں اپنے دوستوں کو, چیزوں کو جو کہ اس وقت فیس بک پہ ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کے لیے. تو میں صرف آپ کو ایک ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں. آپ جائیے اپنے موبائل پہ, ٹھیک ہے جی, اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک جو ایپ ہے اس کو جب آپ کریں گے, جیسے یہ اپلیکیشن اے کا جو بنا ہوا ہے سائن, اس کو آپ کلک کریں. یہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ ٹائپ کریں, یہاں پہ جو سرچ میں جائیں گے وہاں پر جب آپ ٹائپ کریں گے بائبل ٹی وی گلوبل. یہ میں صرف آپ کو سکھانے کے لیے, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیسے اس کو جو ہم جا سکتے ہیں اس پہ, تو میں صرف آپ کو جب یہاں پر جائیں گے تو یہ لکھا آ جائے گا بائبل ٹی وی گلوبل. اس کو آپ کلک کریں, یہ آ گیا جی. تو اس کو یہ دیکھیں نیچے لکھا آ رہا ہے بائبل ٹی وی گلوبل. اس کو آپ اوپن کریں, یہ اوپن ہو گیا. تو پھر آپ اس میں جا سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں ٹی وی بھی ہے, ریڈیو بھی ہے. تو کیونکہ آلریڈی میں ہوں اس پہ, تو اس لیے یہ مجھے تو میں نے اپنے ڈیسک ٹاپ پہ آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں. اگر آپ کو مشکل لگتی ہے اپنے بچوں سے کہیں, وہ آپ کی مدد کریں گے. تو جب آپ اس پہ جائیں گے تو یہ آپ کلک کریں لائیو جو ہے, یہ بھی دیکھیں. یہ ہماری کوائر کی شاید گیت چل رہے ہیں, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور میں اس کی اگر آواز جو کھولوں تو یہ 24/7 24 گھنٹے 7 دن آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں اور برکت پا سکتے ہیں. تو اس لنک کو آپ شیئر کریں. اور ابھی بھی یہ لائیو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیس بک پہ یہ لائیو جو ہے جا رہا ہے. ٹک ٹاک, ہاں جی, وہ ٹک ٹاک پہ میں نے ایک اکاؤنٹ بنایا اور بڑا پاپولر ہو رہا ہے. اور اس پہ جو ہمارے اشتہارات ہیں, جو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں, بائبل ریڈنگ ہے. اگر آپ بائبل ریڈنگ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بھیجیں. کوئی بھی آپ میسج جو ہے, ببلیکل میسج جو ہے, اس کو اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ کیجیے. میرا نمبر ہے 07718992824. اور اس کو سبسکرائب کریں, کلک کریں یوٹیوب کے اس کے چینل پہ بھی جا کے بائبل ٹی وی گلوبل پہ. اور اگر آپ کچھ بھی کلپ جو ہے وہ بھیجنا چاہتے ہیں, اپنے سانگز بھیجنا چاہتے ہیں, پریئر بھیجنا چاہتے ہیں, بائبل ریڈنگ کریں موبائل کو سامنے رکھ کے,
تو اس میں بائبل ریڈنگ کریں. ہماری پیاری بہن نسیم جو ہے اس نے بڑی اچھی جو ہے تلاوت کی ہے اور بڑے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, تو اچھی بات ہے. آپ اس میڈیا کو یوز کریں اور یہ بڑا پاورفل ٹول ہے. آپ اپنی جو میسج ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, آپ کو کہیں اسٹوڈیو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے موبائل کو اپنے سامنے رکھیں اور زیادہ کوئی پروفیشنلزم کی ضرورت نہیں ہے. لائٹ چاہیے آپ کو اور بس یہ کہ آپ اپنے گارڈن میں بیٹھ کے اپنے سٹنگ روم میں آپ دعا کر سکتے ہیں. کچھ بھی آپ کا جو کنسرن ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. تو کوئی نیوز ہے وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں اور وہ مجھے بھیج دیں. میں اس کو بائبل ٹی وی پہ چلاؤں گا اور لوگ جو ہے برکت پائیں گے. تو یہ آپ میرا ساتھ دیں. چھوٹے سا کلپ 3 منٹس کا کلپ ہے وہ آپ بھیج سکتے ہیں. اگر کسی کو ٹیسٹ منی ہے وہ شیئر کریں تو وہ ہم اس کو اپنے چینل پہ جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ اور جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے تو پھر ہم اس کو لے کر آگے بڑھتے. تو ہم خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیں گے. زبور 108 یوں لکھا ہے, آئے خدا میرا دل قائم ہے, میں گاؤں گا اور دل سے مدح سرائی کروں گا. آئے بربد اور ستار جاگو, میں خود بھی صبح سویرے جاگ اٹھوں گا. آئے خداوند میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا, میں امتوں میں تیری مدح سرائی کروں گا, کیونکہ تیری شفقت آسمان سے بلند ہے اور تیری سچائی افلاق کے برابر ہے. اے خدا تو آسمانوں پر سرفراز ہو اور تیرا جلال ساری زمین پر ہو. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند واقعی تو بلند ہے, تو قادر مطلق ہے, تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, لشکروں کا خداوند ہے. قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے, تو قدوس اور پاک ہے. خداوند ہم تیری ازلیت کے لیے, تیرے جلال کے لیے, تیری قدوسیت کے لیے, تیرے فضل کے لیے, تیری محبت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اے پیارا خداوند تیری شکرگزاری کرتے ہیں کہ تو اپنے دانے ہاتھ سے ہمیں سنبھالتا ہے. اے پیارا خداوند رات کے اس پہر کے لیے جس میں تو نے ہمیں میٹھی نیند دی, آج کا دن دکھایا, تیرا شکر کرتے ہیں. اور اے پیارا خدا بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کو خداوند اپنے ہاتھوں میں لے, اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے, ہم پر بڑا رحم کر, ترس کر. اور اے پیارا خداوند پروگرام کے شروع سے لے کر آخر تک تو ہمارا حامی اور مددگار ہو. یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. پاکستان کا تو مجھے نہیں معلوم یا باقی جگہوں پر, لیکن یہاں پر آج ہلکی ہلکی جو ہے وہ بوندہ عزیزوں کے ساتھ بانٹیے تاکہ وہ بھی خدا کا پاک کلام جو ہے وہ سیکھ سکے. چھوٹی سی ذمہ داری میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اس سے پہلے کہ ہم پاک کلام کو تلاوت کریں, میں چاہتا ہوں کہ آپ بائبل مقدس کی خاطر, خدا کے کلام کی خاطر آپ اس لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا آپ کو بڑی برکت دے گا جب وہ لوگ جن کو نہیں معلوم وہ اس پروگرام کو دیکھیں گے, برکت پائیں گے. اٹس ناٹ اباؤٹ سیلف گلوریفیکیشن. ہم اپنے آپ کو جلال نہیں دینا چاہتے, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بچ گئے ہیں, دوسرے بھی بچ جائیں. تو آپ ضرور اپنے بائبل مقدس کو لیجئے. ابھی ہمارے ساتھ سعودیہ سے سلیمان انیل ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت ہی ریگولر ہمارے ویورز ہیں. ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, ان کو ویلکم کہتے ہیں. دیکھیں وہ جو دریا کے کنارے ہوتے ہیں نا, سمندر کے کنارے ہوتے ہیں, وہ پیاسے رہ جاتے ہیں. تو جو ابھی اتنی دور دور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان سے, سعودیہ سے, وہ لوگ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر تھوڑی سی سستی ہے, اللہ پرواہی ہے کہ چلیں کوئی بات نہیں, وہ دیکھتے رہتے ہیں. جی وہ سب تو روزانہ سے بولتے ہی ہیں, لیکن کیا معلوم کہ آپ آج کلام کے کون سے حصے کو آپ مس کر جائیں, کون سی خاص بات جو ہے اس کو آپ مس کر جائیں. تو ہر روز جب ہم خدا کے پاک کلام کو کھولتے ہیں, پڑھتے ہیں, خدا ہمیں برکت دیتا ہے. میں اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا کا جو پاک کلام ہے اتنا خوبصورت ہے. اس میں آپ کے لیے روزانہ تازہ من جو ہے وہ پایا جاتا ہے. آپ جب اس میں میڈیٹیٹ کرتے ہیں, گیان دھیان کرتے ہیں, خدا آپ کو بڑی برکت دیتا ہے. تو آئیے بائبل مقدس کو کھولیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی بائبل لے لی ہوگی. صفحہ نمبر 103 پر ہے نئے عہد نامہ میں, یوحنا کی مارک پر لکھی گئی انجیل, یوحنا کی انجیل ہے جی یہ.
اور اس کا 18 باب ہے. ہم خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں گے. جان چیپٹر 18 ورس 33. 33 آیت کو خداوند کے پاک کلام میں سے ہم پڑھنا شروع کریں گے اور باب کے آخر تک ہم اس ورد کو دیکھیں گے. خداوند کا خوبصورت پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے. بس پیلاطس کلا میں پھر داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا, کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی؟ پیلاطس نے جواب دیا, کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالے کیا. تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں. اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا, مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں. پہلے تو اس سے کہا, بس کیا تو بادشاہ؟ یسوع نے جواب دیا, خود کہتا ہے میں بادشاہ ہوں. میں اس لیے پیدا ہوا کہ اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں. جو کوئی حق سے ہے میری آواز سنتا ہے. پہلے تو اس نے اس سے کہا, حق کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ یہودیوں کے پاس پھر باہر گیا اور اس سے کہا کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا, مگر تمہارا دستور ہے کہ میں پسا پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں. بس کیا تم کو منظور ہے کہ میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ انہوں نے چلا کر کہا, اس کو نہیں لیکن برابا کو. اور برابا ایک ڈاکو تھا. خداوند کے زندہ, معتبر, لاخطا, لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے, سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئیے ہم دعا مانگیں. ہلیلویا. تھینک یو جیسس. خداوند تیرا شکر, تیری تعریف ہو, کیونکہ خداوند تو ہماری زندگی کا بادشاہ ہے. اے پیارے خداوند بھی جب ہم تیرے کلام پر غور کرتے ہیں, اے قدوس مہربان پاک خدا, دعا کرتے ہیں کہ تمہیں اپنے پاک سے معمور کرنا, اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا. اے پیارے خداوند میں التجا کرتا ہوں اپنے لیے کہ خداوند تو میری کمزوری میں, بے وقوفی میں, کم علمی میں اپنی دانش اور حکمت کو, دانائی کو ظاہر کرنا. تو بڑھتا جائے اور ہم گھٹتے جائیں, یسوع کے قادر نام میں. آمین. خدا یسوع مسیح, بڑا خوبصورت لفظ. جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے. خداوند یسوع المسیح. خداوند کے مختلف القابات ہیں, مختلف آفزز ہیں. یسوع کا مطلب ہے سیویئر, نجات دہندہ. اس کی جو روٹ ہے یشوا, عبرانی زبان کا یہ لفظ. دوسرا جو خداوند کا جو ہم نام دیکھتے ہیں, ٹائٹل دیکھتے ہیں, القاب جو ہوتے ہیں, لقب جو ہوتے ہیں, اس میں اس کا جو مقصد ہے وہ بھی پایا جاتا ہے. مشاق, المسیح, مسا کیا, انوائنٹڈ ون, چوزن ون, سیپریٹڈ. خداوند ہم جب یہ کہتے ہیں خداوند یسوع المسیح, مسا کیا ہوا. اسی طور سے خداوند کے مختلف جو آفزز ہیں, جب ان کو دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کے خط کے مطابق وہ ہمارا سردار کاہن ہے, چیف پریسٹ. اور سردار کاہن کی جو ذمہ داری ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کے امام پر, on the behalf of the nation, he was offering the sacrifice
in the presence of God. He was bringing that sacrifice. पाक तरीन मकाम में हैकल के मुख्तलिफ हिस्से थे। पहला हिस्सा जो कि गैर कौमों के लिए था, सहन आप उसको कह सकते हैं। दूसरा जो खवातीन के लिए होता था। तीसरा जिसको हम कहते हैं जहां पर कुर्बानियां गुजारी जाती थी, पाक मकाम। और फिर पाक तरीन मकाम, होली एंड द होलीएस्ट, और उसके पर्दे के साथ उसको जुदा किया जाता था और वहां पर सरदार काहिन जाता और कुर्बानी गुजारता था। और जब यीशु मसीह सलीब पर मसलूब हुए, उन्होंने जान दी, तो वो जो पर्दा था वो नीचे से लेकर ऊपर तक फट गया। हमारी बाप के साथ सुलह होगी, रसाई होगी। तो खुदा यीशु मसीह का ये जो ऑफिस है कि वो सरदार काहिन है। हम आने वाले दिनों में इन तमाम ऑफिस पर गौर करेंगे, लेकिन आज जो इंट्रोडक्शन है उसमें खुदा यीशु मसीह को हम एज ए किंग हम देखेंगे। वो बादशाह है। फिर हम उनके तीसरा ऑफिस जो है प्रॉफिट, नबी। नबी कौन होता है? के लिए जो इब्रानी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है नबू। नबू का मतलब है माउथ पीस ऑफ गॉड, जो खुदावन का कलाम लोगों तक पहुंचाता है। माउथ पीस क्या होता है? जैसे आप माउथ आर्गन है उसको बजाते हैं, तोरी बजाते हैं, बिगल बजाते हैं, वो सांस उसमें जाती है और उसमें से सुर जो है उनको दबाते हैं और आवाज निकलती है। तो ये जो प्रॉफिट होते थे, जो अंबिया होते थे, इनके जरिए खुदावन अपना कलाम जो है वो लोगों तक पहुंचाता है। तो ये जो ऑफिस हैं, एक उस्ताद भी है, कामल उस्ताद, परफेक्ट टीचर। जब वो तालीम देता है तो लोग हैरान होते थे किस तरीके से ये बाख्तियार तरीके से तालीम देता है। आज हम कुछ देर के लिए अपने इस इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम में, पिछले दिनों मुझे बड़ा अच्छा जो फीडबैक आप लोगों ने दिया कि हमने क्रॉस के बारे में, इसकी कुदरत के बारे में हमने सीखा और ये भी देखा कि तो खुदा यीशु मसीह क्यों मसलूब हुए। तो इस पूरे वीक में, यानी मंडे टू फ्राइडे जैसे हम ये प्रोग्राम करते हैं, हम देखेंगे कि पादरी गिलबर्ट साहब जो है वो फ्राइडे को हमारे लिए क्या लेकर आते हैं। लेकिन इन चंद दिनों में फिर होली वीक शुरू हो जाएगा और उसमें मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए लेकर आएंगे। इन 3-4 दिनों में हम इस बात को, जो खुदा यीशु मसीह की जो प्रोमिनेंस है, जो उसकी कुदूसियत है, पाकीज़गी है, उसकी जो बर्तरी है, हमने इसके लिए बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, उसकी जो बर्तरी है, उसकी जो यूनिकनेस है, प्रोमिनेंस ऑफ क्राइस्ट, खुदा यीशु मसीह की जो एक बर्तर जो शख्सियत है, उसको हम ज़ेरे बास लाएंगे। और उसके लिए मैंने जो पहला सब्जेक्ट जो चुना है, इट्स अबाउट द किंगशिप ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमें ये बात याद रखने की है कि इस दुनिया में मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। जब हम किंगडम के बारे में बात करेंगे तो मैं उसको और ज्यादा आपके लिए बयान करूंगा। यहाँ पर क्विकली मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, जब हम किंगशिप की बात कर रहे हैं तो जो आप कह लें कि हुकूमती निज़ाम है, जिसमें आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर जो है वो है जमहूरियत। डेमोक्रेसी की बात की जाती है, जमहूरियत की बात की जाती है। और जमहूरियत की जो रूट है वो है जमूर। जमूर फर्द वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, एक आम शख्स के लिए। तो जमहूरियत से मुराद ये है कि जमूर की हुकूमत, तो गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी की जो खूबसूरत जो डेफिनेशन है वो ये है, लोगों की हुकूमत लोगों के जरिए। तो जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि इस निजाम में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोगों के जरिए वो चुना जाता है और उसमें उसके साथ कैबिनेट मेंबर्स होते हैं,
پارلیمانی نظام آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، پارلیمنٹ جو ہوتی ہے، تو وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ دوسرا جو نظام ہے، جو کہ امریکہ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، رشیا میں دیکھ سکتے ہیں، چائنا میں دیکھ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صدارتی نظام، پریزیڈینشل سسٹم آف گورنمنٹ۔ اس میں بھی لوگ اس کو چنتے ہیں، پریزیڈنٹ کو، اور اس کے ساتھ جو دیگر جو لوگ ہوتے ہیں، اس کے محاسبین جو ہوتے ہیں، اس کے جو لوگ اس کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو کانگریس مین بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی ایک نظام ہوتا ہے، اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ آل ان آل ہوتا ہے۔ آف کورس دیر از اے کانسنٹ ود ہز کولیگس، لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے حکومت جو ہے وہ صدر جو ہے وہ کرتا ہے۔ صدارتی نظام اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو دونوں نظام ہیں، پارلیمانی، صدارتی، ان میں کچھ فلو ہے۔ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے ود دا کانسنٹ آف دا پارلیمنٹیرین ہی از رولنگ، اس طرح صدارتی نظام میں بھی۔ ایک اور جس کو سوشلسٹ یا کمیونسٹ، جو جہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، وہ بھی، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ایک نظام جو ہے جس کو ہم، نہ وہ پارلیمانی ہے نہ وہ صدارتی ہے، کنگشپ، جہاں پر بادشاہی نظام۔ ہمارے اس ملک میں پارلیمانی نظام بھی ہے، اور یہاں پر کوئین جو ہے، شی از دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اور وہ لوگ جو کہ کلونیل جو سیٹ اپ سے آئے ہیں، جہاں پر جو آپ دیکھیں کہ رول تھا کوئین کا اور بادشاہ کا، اس میں افریقن کنٹریز بھی ہیں، انڈیا پاکستان بھی ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں۔ تو ہم اس بات کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ڈیسیژن ہوتا ہے، فائنل ڈیسیژن جو ہوتا ہے، وہ بادشاہ کا یا ملکہ کا ہوتا ہے۔ یہاں پر دو جو ہم دیکھتے ہیں کہ حصے ہیں گورنمنٹ کے خاص، جہاں پر قانون سازی کی جاتی ہے، تو پارلیمنٹ ہے، اور اس کے بعد ہاؤس آف لارڈ ہے۔ سوری، مجھے آپ کو ذرا تھوڑا سا آج پولیٹیکل میں ذرا جا کے، لیکن اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس سسٹم کو سمجھیں۔ تو ہاؤس آف لارڈ میں جب پیش کیا جاتا ہے، مانے بالا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تو اس میں جو لارڈز ہوتے ہیں، اور اس میں بھی کوئین جو ہے، شی از آل ان آل ود دا کانسنٹ آف دا ادر لارڈز، تو وہ فائنل جو لا ہے، وہاں پر جو کوئی بھی قانون جو ہے اس کو وضع کیا جاتا ہے۔ تو جو بادشاہ ہوتا ہے یا جو ملکہ ہوتی ہے، اس کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی یونیک ہے، پاورفل ہے۔ تو جب ہم خداوند یسوع المسیح کو باصیت بادشاہ دیکھتے ہیں، تو بادشاہی نظام میں ہم نے دیکھا اس کی جو پوزیشن ہے وہ کس قدر اسٹرانگ ہے۔ یہاں یہ بات اپنے ذہن نشین کریں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ نہ تو پرائم منسٹر ہے، لوگوں نے اس کو نہیں چنا۔ یہ خاص بات جس کے لیے میں نے پوری تمہید جو ہے وہ باندھی ہے، کہ ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں، پرائم منسٹر کو چنا جاتا ہے، لوگ ناراض ہو گئے، چلے جی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا، چلو جی پرائم منسٹر صاحب کے فارغ ہو گئے۔ ابھی جو ہوا ہے پاکستان میں، اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا جی ووٹ آف نو کانفیڈنس، جی ٹھیک ہے جی، چلو جی پھر دوبارہ الیکشن، پھر چنیں گے۔ تو یہ گیم ہے نمبرز کی۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پرائم منسٹر نہیں ہے، وہ پریزیڈنٹ نہیں ہے۔ He's not a prime minister or the president. خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہے، He is a king۔ اب یہاں پر تھوڑا سا اور ایک خوبصورت بات دیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے میں اور دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان میں جو فرق ہے۔ آپ کہیں گے جی بھائی صاحب وہ کیا فرق ہے جی؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بادشاہ ہیں، وہ پرائم منسٹر نہیں ہے، وہ وزیر اعظم نہیں ہے، صدر نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا اپنا، وہ لوگوں کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ تو جو بادشاہ جب ہم بات کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کیسا بادشاہ ہے؟ جتنے بھی دنیا میں جو
بادشاہ ہیں وہ پہلے شہزادے ہوتے ہیں پھر بادشاہ بنتے ہیں. خداوند یسوع مسیح جو بادشاہ ہے وہ اپنی پیدائش سے ہی بادشاہ ہے. میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے. میں جب آپ کو کہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ ان پر غور کیا کریں. مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا دوسرا باب پہلی آیت سے. جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت الحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے. یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شہزادہ جو پیدا ہوا ہے, جو بادشاہ پیدا ہوا ہے. اور یسایا نبی کے صحیفہ میں اس کے 9 باب میں ہم دیکھیں گے اس بات کو. یسایا نبی کا صحیفہ میرے ساتھ کھولیے. We'll go back to the Old Testament, the book of Isaiah, chapter 9, verse 6. یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 9 باب اور اس کی 7 آیت. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب, مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اس کی ملکت آج سے ابد تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الفواج کی غیوری یہ کرے گی. اٹس اباؤٹ دا کنگڈم آف گاڈ اینڈ اباؤٹ دا کنگ. پہلی بات اس کا جو نام یہاں پر دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. ریسپانسبل, ہی ول رول دا ورلڈ. اور اس کی جو بادشاہی ہے وہ ایور لاسٹنگ ہے. ہی از آلمائٹی کنگ. اس کی ملکت آج سے ابد تک وہ حکمران رہے گا. انگریزی میں اس کو دیکھیں, بڑی خوبصورت یہ آیت ہے. Of the increase of the government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over the kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. Forever. جس کی کبھی سلطنت, کبھی حکومت ختم نہیں ہوگی. اس لیے اس نے پیلاطس سے کہا جو کہ رومن تھا, اور وہ رومن مینٹیلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہا تھا اس کی حکومت کہاں ہے, یہ کب کا بادشاہ ہے, کب شروع ہوئی, کب ختم ہوگی. تو خداوند یسوع مسیح نے جو اس کا تصور بادشاہت تھا, جو بادشاہ کا تصور تھا, اس کو درست کیا. کہا کہ میری جو بادشاہی ہے وہ اس دنیا کی نہیں ہے, کیونکہ دنیا کی جو بادشاہت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک بادشاہ آتا ہے پھر دوسرا آ جاتا ہے. اس نے کہا کہ میری جو بادشاہی ہے وہ اس دنیا کی نہیں ہے. My kingdom is everlasting kingdom because I'm unique. I'm same yesterday, today and forever. And my kingdom will be very different. میری جو بادشاہی ہے وہ مختلف ہے. یرمیہ اس کا 25-23 باب اور اس کی 5 آیت کو دیکھیے. بک آف جرمایہ چیپٹر 23. خدا ان کے پاک کلام کو کھولیے. جرمایہ چیپٹر 23 ورس 5. دیکھ وہ دن آتے ہیں, خدا فرماتا ہے, کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی. اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا. اس کا نام یہ رکھا جائے گا, خداوند ہماری صداقت ہے. He will be the righteous king. وہ راستی سے حکومت کرے گا. خداوند یسوع مسیح کی جو بادشاہت ہے اس کے بارے میں
ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. یہ صرف پرانے عہد نامہ کی بات نہیں ہے. نئے عہد نامہ میں ہم نے جیسے کبھی دیکھا کہ جب وہ پیدا ہوا تو جو غیر قوم کے لوگ تھے، جو جینٹائلز تھے، جو پورب سے اس کا ستارہ دیکھ کر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا وہ کہاں ہے. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 49 آیت کو ہم دیکھیں گے. The Gospel of John chapter 1 verse 49. نتنیل نے اس کا جواب دیا، اے ربی، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے. اب وہاں پر یہ جو بحث ہو رہی تھی کہ وہ گلیل سے ہے، اور لوگ کہتے ہیں گلیل سے کبھی کوئی اچھی چیز نہیں نکل سکتی. تو جب اگر آپ اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں، وقت نہیں ہے کہ میں تمام حوالہ جات کو پڑھ سکوں، لیکن یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ نتنیل جو ہے وہ اس بات کا دو چیزیں وہ کہتا ہے، بلکہ یہاں پر جب اس کے دیکھتے ہیں اس کو استاد بھی کہتا ہے، اے ربی، تو خدا کا بیٹا ہے. دیکھیں یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. He's declaring his sonship. You are the son of God. تو اس میں سے نکلا. اگر میں اس کو پیرافریز کروں، کیونکہ بیٹے کا مطلب ہے نکلا ہوا، کم آؤٹ آف ہے. اس کی ذات کا پرتو ہے، وہ اس کی ذات کا نقش ہے. تو کہتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے، تو خدا میں سے نکلا ہے. اس کو اور زیادہ آسان آپ سمجھ سکتے ہیں. تیرا جو وجود ہے، تیرے اندر جو ابیلٹی ہے، تیرے اندر جو ایسنس ہے، تیرا جو جوہر ہے، وہ وہی ہے جو خدا کا ہے. There is no difference. You are God. You are the son of God. You are carrying the same attributes and the qualities. Not only that, because all the Israelites, they were waiting for the Messiah. And they were waiting that when the Messiah will come, he will rule in the world. And as a Jew, he declared that you are the son of God and you are the king of Israel. تو اسرائیل کا بادشاہ ہے. خداوند مسیح نے اس بات سے انکار نہیں کیا. وہ کہتا ہے کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے. جب ہم کنگڈم آف گاڈ پہ بات کریں گے تو میں ضرور اس کو اور زیادہ آپ کے ساتھ بانٹوں گا. لیکن یہاں پر جو بات سیکھنے کی ہے، خداوند مسیح کی جو بادشاہی ہے وہ ازلی اور ابدی ہے. ایک اور ورد ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے. پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اس کی 23 آیت کو. پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اور اس کی 25 آیت کو خداوند کے پاک کلام سے دیکھیں گے. کیونکہ جب تک وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے، اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے. تو خداوند کی جو بادشاہت ہے آسمانی بادشاہت. ہم جب دعا کرتے ہیں، دعا اربانی پڑھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. سوری، خداوند مسیح کی جو بادشاہی ہے وہ آسمانی بادشاہی ہے، اور وہ ازلی اور ابدی بادشاہ ہے. عزیزو، خداوند مسیح کے بادشاہ ہونے میں اور دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان میں یہ فرق ہے کہ وہ بااختیار ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور ازلی اور ابدی بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہی کی انتہا نہ ہوگی. ہم جب خداوند مسیح کو بحیثیت بادشاہ دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں کیا جو میسج ہے، کیوں یہ ضروری ہے کہ ہم خداوند مسیح کو ایک بادشاہ کے طور پر دیکھیں. میں نے جو لیفلیٹ بھیجا، جو ایڈورٹائز کیا، اس میں نے ایک لفظ جو استعمال کیا ہے، سفرنگ کنگ. وہ ایک ایسا بادشاہ ہے جس نے دکھ سہا،
اور ان دنوں میں لینڈ ڈیز میں ہم اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ اس بادشاہ نے اپنی جان دی. وہ سرونٹ کنگ ہے, ایسا خادم جو کہ خادم بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے. جب ہم اسکول میں تھے تو ہم نے ایک کہانی جو پڑھی, اس کہانی میں ہم نے یہ پڑھا کہ ایک جو بادشاہ تھا وہ اپنی رعایا کے بارے میں, اپنے لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ میری جو رعایا ہے اس کے حالات کیسے ہیں. تو وہ بادشاہ جو ہے وہ اپنا بھیس بدل کر ایک بھیکاری کا لباس پہن کر تو وہ لوگوں کے درمیان جاتا ہے. ان ایشین ٹائم, قدیم زمانہ میں اتنی پاپولیشن بھی نہیں تھی, تو بادشاہ جو ہے وداؤٹ اینی پروٹوکول, وداؤٹ اینی سیکورٹی گارڈ, وہ جاتا ہے اور لوگوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے حالات کیسے ہیں, تاکہ لوگوں کو وہ دیکھ سکے اور ان کی مدد کر سکے. دیر از اے سیکرٹ ان دیٹ انکارنیشن کہ خدا ہمارے لیے انسان بن گیا. یسوع جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, لشکروں کا خداوند ہے. He took the human form, came into this world. اور وہ ایسا بادشاہ ہے جس نے ہمارے لیے اپنی جان دی. اس کا جو اختیار ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, اس کی قدرت کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا پانی اس کا حکم مانتے. یہ اس کی قدوسیت, اس کے اختیار کا اظہار ہے. اور خدا مسیح کو جب ہم باسیت بادشاہ دیکھتے ہیں, اس کے دکھ سہنے کو دیکھتے ہیں, اس کی حلیمی اور فروتنی اور انکساری کو دیکھتے ہیں, خدا کا بندہ پالوس یہ کہتا ہے خط میں کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت میں تھا, اس اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی, اور یہاں تک فمبردار رہا کہ موت, بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اور خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے ٹکے, خواہ آسمانیوں کا, آسمانیوں کا, خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے, اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. He is Lord, He is King, the King of the Kings. ہمارے لیے اس میں کیا پیغام پایا جاتا ہے جب ہم خدا مسیح کو باسط بادشاہ اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں, اس بات کا اقرار کرتے ہیں. عزیزو, خدا مسیح کی زندگی سے, ایک بادشاہ کی زندگی سے ہم اس بات کو سیکھتے ہیں, we need to be humble. ہمیں حلیم اور فروتن بننے کی ضرورت ہے, جیسے کہ یہ بادشاہ ہے. اس بادشاہ نے اپنی کمر کے گرد پٹکا باندھا اور اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. اسے کہا کہ میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والوں کی مانند ہوں. اگرچہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں, لیکن میرے لیے ضروری ہے کہ آپ مجھ سے یہ سیکھیں کہ میں دل کا فروتن ہوں, میں حلیم ہوں. اگر میں اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو سکتا ہوں تو آپ پر بھی یہ لازم ہے کہ آپ ویسے مزاج رکھو جیسا کہ ہمارے خدا مسیح کا بھی تھا, کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا, اس سے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھے. We need to adopt the mind of Christ. We need to learn from him. وہ ایک ایسا بادشاہ جو کہ کامل ہے, پرفیکٹ ہے. There's no sin in that king. ہمیں اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. تم مجھ سے سیکھو. اور پام سنڈے, کھجوروں کے اتوار, ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ کیسے وہ جو بادشاہ ہے گدھے کے بچے پر سوار ہو کر آتا ہے, وہ حلیم اور فروتن ہے. لوگ اس کے آگے کپڑے بچھا رہے ہیں, اسے ہوشانہ کہہ رہے تھے, ہمیں بچا لے. اپنی کمائیگی کا اقرار کر رہے تھے. نارملی جو بادشاہ ہوتا وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آتا, لیکن یہ جو بادشاہ ہے اس کی حلیمی
اور فروتنی کو آپ دیکھیے, بیکاز مسایا the king of king. اسے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو الاؤ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں پر حکومت کرے. اور جیسے کہ ہم دعائے ربانی میں کہتے ہیں کہ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. زمین پر ابھی تک خدا کی مرضی جو ہے اس کو پورا نہیں کیا جا رہا. اگر ہم اب سے اپنی زندگی کا بادشاہ مانتے ہیں تو ہمیں اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے. اور اس کی مرضی کیا ہے؟ اس کی مرضی کیا ہے؟ یقیناً یہ سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے. خدا یسوع مسیح نے ساری شریعت کا جو لب لباب ہے, جو نچوڑ ہے, جو ایسنس ہے, وہ دو حکموں میں دیا. پہلا حکم یہ کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. اور اس کے معنی دوسرا حکم یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے مانند محبت رکھ. یہ دو جو خداوند کے بڑے فرمان ہیں, حکم ہے, یہ خداوند کی مرضی ہے. اس میں تمام شریعت کا, تمام تعلیم کا نچوڑ پایا جاتا ہے. جیسے اس بادشاہ نے اپنے آپ کو نہیں بچایا, ہمیں بچا لیا. اگر وہ چاہتا تو آسمان سے لیجنڈ جو ہے, فرشتوں کا لشکر ہے, اس کو بلا سکتا جب اس کو اریسٹ کیا گیا, گرفتار کیا گیا گتسمنی میں. لیکن اس نے اپنی اتھارٹی کو, اپنے اختیار کو ابیوز نہیں کیا. اس کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. خدا کو اپنے خدائی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کائنات میں اس کی خوبصورتی میں خدا کی قدوسیت کو, اس کے اختیار کو دیکھ سکتے ہیں. یسوع کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اسے اپنے کاموں سے یہ ثابت کیا کہ وہ خدا ہے اور وہ بادشاہ ہے. عزیزو, ہمیں خدا ان کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. خدا یسوع مسیح نہ تو وہ پرائم منسٹر ہے, نہ وہ بادشاہ ہے, اس کو کسی نے نہیں چنا, نہ کسی نے اس کو بادشاہ بنایا. وہ پیدائش سے بادشاہ ہے. اس کے سر پر کسی نے تاج نہیں رکھا. وہ اپنی پیدائش سے ہی اس اختیار کو لے کر اس دنیا میں آیا. خدا یسوع مسیح کا شکر ہو, اس کی تعریف ہو, اور ہم اس کے جلال کے لیے, اس کی قدرت کے لیے اس کا شکر کرتے ہیں. میں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کر کے اس بات کو ختم کروں گا, اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم خدا کی جو بادشاہی ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے. مس نہ کیجیے گا, میں نے بڑی محنت سے جو پاور سلائیڈز ان کو تیار کیا ہے, اور کل سے ہم جو باقی کے 3 دن ہیں, یعنی ٹیوزڈے, وینسڈے اور تھرسڈے, اس میں ہم will talk about the kingship of our Savior Lord Jesus Christ and his kingdom, which is also very important. اور یہ بہت ہی ضروری بات ہے. ان دنوں جب کہ ہم مختلف حکومتوں کے جو اندر جو حالات کو دیکھ رہے ہیں, تو ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا یسوع مسیح کیسے بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہی کیسی ہے. اور اس ایسٹر کے موقع پر, قیامت المسیح پر, ہم اس بات کو بہت ضروری ہے کہ اس کو سیکھیں. آئیے ان آیات کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم دعا مانگیں گے. مکاشفہ اس کا 19 باب, اس کی 11 سے لے کر تو 16 آیات تک, صفحہ نمبر 256 پر ہے جی. مکاشفہ بائبل مقدس کی جو لاسٹ بک ہے. یہ لکھا ہے, پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا, اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے, اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے, اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے. اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں, اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں. اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا, اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہیں, اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے. اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہن اس کے پیچھے پیچھے ہیں. اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے, اور لوہے کے اساس سے ان پر حکومت کرے گا. اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا.
اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ This is all according to the revelation, according to the word of God, that he is king. میں اور آپ اسے بادشاہ نہیں بنا رہے، بلکہ ہم اسے بادشاہ مانتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے میرے اور آپ کے کہنے سے وہ خدا کا بیٹا نہیں بن جاتا، ہمارے ماننے سے ہمیں برکت ملتی ہے، میرے اور آپ کے کہنے سے یا اس کو نہ ماننے سے اس کی بادشاہت، اس کا جو ٹائٹل ہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وہ دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا بادشاہ نہیں مانیں گے، دل بھی پنشمنٹ۔ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اس ریولیشن کے لیے۔ ایک آیت جو میرے ذہن میں آئی ہے، زبور 2 اور اس کے بعد دعا۔ آپ کے پاس بار بار آپ کہہ دیتے ہیں اچھا جی اس والے کے بعد دعا کریں گے۔ میں اب کیا کروں، جب خداوند آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، زبور 2۔ قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سب پرائی کر کے اور حاکم آپس سے مشورہ کر کہتے ہیں آؤ ہم اس کے بندھن توڑ ڈالیں، اس کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکے۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہنسے گا، خداوند ان کا مسحقہ اڑائے گا، تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوئی مقدس صہیون پر بٹھا چکا، میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے مانگ، تو مجھ سے پیدا ہوا، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری معراج کے لیے اور زمین کے انتہائی سے تیری ملکیت کے لیے بخشوں گا۔ تو ان کو لوہے کے اساس سے توڑے گا، کمار کے بچپن کی طرح ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ بس اب آئے بادشاہ ہو، دانش مند بنو، آئے زمین کی عدالت کرنے والے تربیت پاؤ، ڈرتے ہوئے خداوند کی بات کرو، کامتے ہوئے خوشی مناؤ، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ خداوند آپ کو برکت بخشے۔ آئیے دعا مانگیں۔ ہلیلویا۔ خداوند تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو ہماری زندگی کا بادشاہ ہے۔ اے پیارے خداوند، تو جو کہ ہمارے دلوں پر راج کرتا ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند پاک خدا، درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمیں سکھا تاکہ ہم دانش مند بنیں، اور اے پیارے خداوند اس سے پہلے کہ تو اپنے غضب میں آئے، پیارے خداوند ہم اپنی زندگیوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تجھے اپنے زندگی کا بادشاہ مانتے ہیں۔ پیارے خداوند ہم درخواست کرتے ہیں تمام لوگوں کے لیے جن کی آنکھوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کیا ہوا، جو کہ اے خداوند تیری پاکیزگی کو، تیری قدوسیت کو، تیرے جلال کو ابھی تک نہیں سمجھ پائے۔ پیارے خداوند ہم تیرے اس خوبصورت ٹائٹل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو بادشاہ ہے۔ پیارے یسوع جی، ہمیں بڑی حلیمی فروتری انکساری کی دے۔ ہم اس وقت تمام بیماروں کو تیرے تخت کے سامنے لاتے ہیں، سب کے لیے خداوند تیری قوت اور طاقت چاہتے ہیں۔ اس وقت خداوند ہم درخواست کرتے ہیں مسٹر بینٹ کے لیے جو کہ ہاسپٹل میں ہے، خداوند تو نے قوت اور طاقت بخش۔ اس طرف سے خداوند اپنے بزرگوں کے لیے، مسز برکت کے لیے، مسز سنگھ کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند ان کے ساتھ ہو۔ پیر خداوند ہم التجا کرتے ہیں اپنی بہن زیدہ کے لیے جو کہ پاکستان کے ہیں، ان کے والد خداوند جو کہ بیمار ہیں، کچھ سٹروک ہوئی ہے، خداوند تو ان کو قوت اور طاقت عطا فرما۔ اے قدوس پاک خداوند ہم دیگر تمام لوگوں کے لیے بھی جو کہ خداوند دکھی ہیں، لاچار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، خداوند ہم دعا کرتے ہیں الیاسف کی سسٹر کے لیے، اسٹیلا کے لیے جو کہ خداوند پاکستان میں ہے، خداوند کریٹیکل ہیں، خداوند تو انہیں قوت اور طاقت عطا فرما۔ ہم اپنی کلیسیا کے ایک ایک فرد کو تیرے سامنے لاتے ہیں، عالمگیر کلیسیا کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے گھرانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے بیٹوں بیٹیوں کے لیے، ان کی زندگی کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند دعا کرتے ہیں اس ملک کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے کہ پیر خداوند تو پرائم منسٹر بورس جانسن کے ساتھ ہو، اپنی کوئین کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند جتنے بھی لوگ اس وقت خداوند پریشانی کا شکار ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں، تمام ریفیوجیز کے لیے جہاں پہ جنگ و جدل ہے وہاں کے لوگوں کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں، تیری پناہ چاہتے ہیں، یوکرائن کے تمام لوگوں کے لیے، اور جتنے بھی خداوند ریفیوجیز جو کہ وہاں سے مائگریٹ کر رہے ہیں ان کے لیے تیری مدد اور تیری پناہ چاہتے ہیں۔ خداوند آج کا تمام دن تمہارے ساتھ ہو، اور اے پیر خداوند ہر قدم پر تمہاری سہایتا کر،
یسوع کے زندہ اور خوبصورت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج بخش دے، ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا اس مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ میرا بھائی، آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ضرور ہمیں اس سے آگاہ کیجیے گا، بیکاز آپ کی جو رائے ہے ہمارے لیے بڑی مقدم ہے، ہم اس میں اور زیادہ امپرومنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔